अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप लोगों से वादा था कि इंशाअल्लाह ताला दिल मोमिन के हवाले से आपसे बात होगी ज़रा तफ़सील के साथ। तो कुछ एतराज़ात हैं जो कुछ मेरे फ़ैन्स के मुझे मौसूल हुए, कुछ क्रिटिक्स ने इसके बारे में बात की, तो मैंने कोशिश की है कि उनमें से जो चंद ऐसी बातें जो बार-बार दोहराई जा रही हैं, ज़रा उनको एड्रेस किया जाए, उन पे बात की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जो सवाल आप लोगों के ज़हन में उठे हैं इस हवाले से आइंदा भी पूछिएगा, उस पे कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। बतौर राइटर साहब ज़रा मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उन चीज़ों को देखने का, उन चीज़ों को लिखने का। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आपसे बात होगी। वो तमाम एतराज़ात जो क्रिटिक्स ने उठाए, जो मेरे फ़ैन्स ने मुझसे इनबॉक्स में पूछे, इंशाल्लाह उस पे बात होनी है। एक बहुत बड़ा एतराज़ जो किया गया है, एक सवाल जो पूछा गया है कि मसाजिद का काम तो ये नहीं है कि इश्क मुआशक़े की बातें की जाएँ और लोगों के लव अफ़ेयर्स को जो है वो कंप्लीट किया जाए, उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। और क्या वो मौलाना साहब जो हैं उनका काम सिर्फ़ यही है कि वो लोगों के मसाइल हल करते रहें और लोगों एक लड़के और लड़की के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने, कभी किसी के घर पहुँच जाएँ, कभी किसी को मस्जिद में बुला लें, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें जो ये समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो मौलाना हैं किसी मस्जिद के, जो जमात कराते हैं, जो मस्जिद के अमूर को देखते हैं, वो भी एक इंसान है और उन पे भी वो तमाम जो हकूक़ व फ़राइज़ उनके भी हैं जो एक आम इंसान के हैं। ठीक है कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ दूसरे इंसानों से बढ़कर हैं, लेकिन उनकी ये भी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो लोगों के मसाइल पे बात करें, लोगों के मसाइल हल करें। इश्क मुआशक़े की बातें नहीं हो रहीं, शादी की बात हो रही है। शादी जो है वो एक शरई फ़रीज़ा है, एक उस पे बात करना मेरे ख़्याल में कोई हर्ज नहीं है कि हम उस पे मस्जिद में बात नहीं कर सकते। इतराज़ ये किया गया कि मौलवी साहब एक रिश्ता जोड़ने किसी के घर पहुँच गए, तो मौलवी साहब जो हैं वो सिर्फ़ एक मस्जिद के मौलवी नहीं हैं, वो एक मोहल्लेदार भी हैं, वो एक इंसान हैं, वो लोगों से उनका मिलना-मिलाना है, वो ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद की जाए, उसके काम आया जाए। किसी को अब जैसे कि मोमिन उनके बहुत करीब इसलिए है कि उन्होंने मोमिन की तरबियत में उनका भी एक हाथ है। उन्होंने मोमिन को हमेशा बेटे की तरह समझा है, उन्होंने मोमिन को हमेशा समझाया है, और जो आज मोमिन का एक स्ट्रक्चर आपके सामने, जो मोमिन की एक पर्सनैलिटी आपके सामने आई है, वो साफ़-ज़ाहिर है जिस तरह अगर पेरेंट्स ने तरबियत की है तो उसमें कहीं न कहीं उनका भी हाथ है। तो इसलिए ये एतराज़ बिल्कुल गलत है कि वो जो मौलाना साहब हैं वो इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं इन मामलात में, या उनका ये काम नहीं है, ये उनका काम है। और मस्जिदें और इन मकासद के लिए हमेशा से इस्तेमाल होती रही हैं कि आप लोगों की इस्लाह करें, लोगों के लिए हेल्पफुल हों, लोगों को सीधा रास्ता दिखा सकें। तो इस पे मेरा ख़्याल है एतराज़ नहीं बनता। जो लोग इस पे एतराज़ कर रहे हैं वो यकीनन इस पे एक बार ज़रूर सोचें। मेरे फैन्स ने एक बहुत बात की कि मोमिन एक उस्ताद था, उसको माया के घर नहीं जाना चाहिए था, माया के घर जाकर उसने माया की गलतफ़हमियों को और बढ़ा दिया। तो माया को पहली बात तो ये कि कोई गलतफ़हमी है ही नहीं। माया को ये गलतफ़हमी तो होनी ही नहीं चाहिए कि मोमिन के दिल में उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि मोमिन ने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं है उससे। दूसरी बात ये है कि मोमिन अगर माया के घर गया है तो एक बतौर एक उस्ताद गया है, एक वेल विशर गया है, एक मेंटोर के गया है। उसकी वजह ये है कि उसके फ्रेंड्स ने भी बताया कि वो बहुत परेशान है, वो हमारे फ़ोन्स भी नहीं ले रही, वो हमसे राब्ता भी नहीं कर रही है, और वो क्लास की, आपको जैसे कि हमने दिखाया कि क्लास की ज़हीन तरीन स्टूडेंट है, वो क्लास की जीआर है, जो यानी हर मामले में जो क्लास को रिप्रेज़ेंट वो करती है। तो एक ऐसी स्टूडेंट जिसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा हो, तो मेरे ख़्याल टीचर को उसकी फ़िक्र होती है। जब सर मोमिन ने कोशिश की कि उससे फ़ोन पे भी राब्ता नहीं हो सका, तो फिर मोमिन साहब उसके घर गए हैं और फिर मोमिन साहब ने उसको वज़ाहत भी की है कि उसे आना चाहिए, उसको समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन मोमिन ने वहाँ पे कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया जिससे ये लगे कि वो माया के घर आया तो उसने गलती की है। तो ये उसने एक अपना फ़र्ज़ निभाया है, और मेरा ख़्याल है अगर बतौर उस्ताद इस तरह के फ़राइज़ निभाए जाएँ तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। एक और एतराज़ इस हवाले से किया गया कि जब मोमिन ने माया को फ़ोन पे ये कह दिया था कि मोमिन सिर्फ़ तुम्हारा है, तो उस पे मोमिन को जब ये पता चल गया था कि ये माया है, आशी नहीं है, तो फिर मोमिन को उस बात की क्लैरिफ़िकेशन देनी चाहिए थी, अपनी बात को जस्टिफ़ाई कर देना चाहिए था कि मैं गलती से तुम्हें बोल गया। लेकिन नहीं, मैं नहीं समझता कि मोमिन को बोलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मोमिन के लिए तो माया इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि वो मोमिन उसको वज़ाहतें देता रहे। ठीक है, एक बात हो गई और मोमिन को शायद इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि ये बात आगे किस तरफ जाएगी।
یا مایا اس بات کا کیا ریئیکشن دے گی. تو اس لیے مومن کے لیے یہ بات کوئی اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی تھی کہ مومن اس کو فوراً وضاحت کرنے کے لیے ایک اور فون کرتا اور پھر بات سے بات بڑھتی. تو اس لیے میرا خیال میں مومن کا آگے سے خاموش رہنا اور اس بات کو اگنور کرنا ہی ایک بہتر رد عمل تھا. ایک بات جو کرٹکس نے بہت کہی، جو فینس نے بھی بہت پوچھی مجھ سے، کہ مومن عاشق کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ لڑکی تو منتیں کر رہی ہے کہ میرا ہاتھ پکڑو، اس کی ماں نے بھی کہہ دیا، مومن کی اپنی فیملی بھی ایگری ہے، تو پھر مومن ابھی تک سٹیپ فارورڈ کیوں نہیں ہو رہا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو لے جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. پھر میں وہی کہوں گا کہ مومن کا ہم نے جس طرح کا کریکٹر دکھایا ہے، جس طرح کا مومن کا براٹ اپ ہے، اس میں مومن آخری دم تک یہ کوشش کرے گا کہ اس سے کچھ غلط نہ ہو. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح لڑکی کو لے کے جانا غلط ہے ہی نہیں، یہ تو صحیح ہے کیونکہ اس نے محبت کی ہے تو محبت میں تو چلے جانا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی سوسائٹی میں اس طرح کا جو آپ کا ابھی جب کلاس اسپیشلی اس طرح کی ہے، تو اس میں اس طرح جانا ممکن نہیں ہے. اور پھر وہی چیزیں آتی ہیں جو ایک گھر سے بھاگے ہوئے لڑکے اور لڑکی پہ آتی ہیں. تو اس صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہا جائے کہ مومن کو پکڑنا چاہیے ہاتھ اور لے جانا چاہیے. لیکن وہی بات کہ مومن ابھی چونکہ مایوس نہیں ہے، مومن ابھی نا امید نہیں ہے، مومن آخری دم تک کوشش کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کوشش کے لیے وہ ہر جائز راستہ اپنا رہا ہے، ہر جائز راستہ اختیار کر رہا ہے. اس کا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے ان کو راضی کر لے گا جمیل صاحب کو، اور یہ کام سلجھ جائے گا. اور نہیں بھی راضی کر پائے گا تو کوئی نہ کوئی سبب شاید اللہ کی طرف سے بن جائے گا اور معاملہ سلجھ جائے گا. تو دیکھنا یہی ہے کہ اب یہ معاملہ سلجھتا ہے تو کس طرح سلجھتا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے. ابھی کرٹکس میں ایک بات ہوئی تھی جس پہ میں بڑا چونکا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے یہ اتنا کیوں سب نے اس کو ہوا بنایا ہوا ہے کہ مومن تو مومن ہے، اور مومن تو کچھ غلطی کر ہی نہیں سکتا، اور مومن تو بہت اچھا ہے، اور مومن کی تو پورا محلہ تعریف کر رہا ہے اور پورا خاندان اس کا دیوانہ ہے، اور ہر کوئی اس پہ مرے جا رہا ہے کہ یہ تو بہت نیک اور بڑی اچھی خاصیتوں کا مالک ہے. تو ان کا خیال ہے کہ کرٹکس کی رائے ہے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہوتا ہے، دنیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو زندگی میں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ جوانی میں بھی کوئی غلط کام نہ کریں اور کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر نہیں ہیں تو ہونے چاہیے. یہ ممکن ہے کہ آپ کے اس میں آپ کے اطراف میں، آپ کے حلقہ احباب میں ایسے لوگ نہ ہوں، لیکن زندگی میں بہت لوگ ہیں. اور اگر میں نے یہ لکھا ہے، یہ کریکٹر تو صاف ظاہر ہے، میں اس کریکٹر کو جانتا ہوں، میں نے اس کریکٹر کو کہیں نہ کہیں آبزرو کیا ہے، تو میں نے اس کریکٹر پہ بات کی ہے. تو اچھے لوگ دنیا میں بہت ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق چلاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے دین اور دنیا میں کہیں بھی ان کے لیے کوئی پرابلم بنے. تو مومن ایسا ہی ہے. مومن کے بارے میں یہ کہنا کہ ایسے لوگ تو ایون یہاں تک کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن تہجد بھی پڑھتے ہیں، مومن اذان بھی دیتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ صبح جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہا ہے. تو حیرت ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ تہجد کون پڑھتا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ جو ریگولر جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں اور ان کی پابندی کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک ریگولر جاب کرنے والا جو ہے اس کے لیے تہجد نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے تہجد ہے. تو یہ اعتراض بھی میں نے سنا، تو میں نے اس پہ بھی بات کرنا مناسب سمجھا. ایک اور بات جس پہ اعتراض کیا گیا کہ معجزے کا تانا جو ہے وہ عاشی نے بار بار دیا ہے کہ مومن معجزوں کے انتظار میں ہے. تو مومن شاید کسی معجزے کے انتظار میں ہے اور مومن خود کچھ نہیں کرے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ مومن کے جس طرح کا براٹ اپ ہے، جس طرح کی مومن کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی ہے، مومن کو پتہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اس لیے وہ ابھی آخری دم تک لڑنا چاہتا ہے. جیسے کہ اس نے ہتھیار نہیں ڈال دیے کہ ٹھیک ہے عاشی کو کوئی اور لے جائے، وہ ابھی بھی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس لیے اسے یہ امید ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے راستہ نکالے گا اور کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ وہ کسی معجزے جو ہوتے ہیں وہ ناممکن کو ممکن بناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور معجزہ
وہ کر دکھاتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ابھی مومن کی سوچ میں یہ ممکن ہے کہ عاشی اسی کی ہے اور اسی کے ساتھ جائے گی، لیکن عاشی کو لگتا ہے کہ شاید مومن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور مومن اب اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ ایک اور اعتراض سامنے آیا کہ جی جب مومن کے والد نے جمیل صاحب کو یہ کہا کہ میں محلے داروں کو لے کے آؤں گا، یا انہوں نے مسجد کے مولانا صاحب سے یہ بات کی کہ مجھے چاہیے کہ میں کچھ جو معزز لوگ ہیں محلے کے، میں انہیں لے کے جمیل صاحب سے بات کروں، عاشی کے والد صاحب سے، تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک لڑکی کے باپ کے گھر آپ کیوں جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے، اس طرح تو اس کی عزت نفس اور مجروح ہوگی کہ لوگ بات کرنے آ رہے ہیں۔ تو اس میں بھی مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک شرعی حق ہے ایک لڑکے کا کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کریں جس میں ایک والد بلا وجہ کا ایک مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں سب کا نقصان ہے اور سب اس بات کو جانتے ہیں اور سب اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں لوگوں کا سمجھانا ان کو بنتا ہے، اور یہ ہمارے آس پاس اور جو اچھے معاشرے ہیں، جو اچھی سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب گھر کے لوگ نہیں معاملات کو سلجھا سکتے تو پھر آس پاس کے جو معتبر لوگ ہیں وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ ان معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں جب میاں بیوی خود سے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے تو جو محلے کے معزز لوگ ہیں، جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں، ان تک معاملہ جاتا ہے اور وہ ان معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ اس میں مسجد کے امام صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسجد کے امام صاحب بھی محلے دار ہیں اور ایک معزز انسان سمجھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اعتراض میرے حساب سے غلط ہے کہ محلے دار اس معاملے میں کیوں پڑیں گے اور محلے دار اس معاملے کو کیوں سلجھائیں گے۔ ایک کویسچن مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کا تفصیل سے جواب دوں گا۔ وہ یہ تھا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ دل مومن جو ہے وہ دوسرے ڈراموں سے مختلف ہے؟ دوسرے ڈراموں میں بھی لو سٹوری ہوتی ہے، اس میں بھی لو سٹوری ہی ہے، اس میں بھی ایک لڑکا دو لڑکیوں اس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں اور عام طور پہ اسی طرح کی کہانی بنتی ہے۔ تو میرا نقطہ نظر تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ڈرامے میں لو سٹوریز تو ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ڈرامے کا اصل مقصد وہ لو سٹوری دکھانا نہیں ہے۔ بطور رائٹر میں نے اگر وہ لکھا ہے تو میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کہانی پہ میں نے فوکس کیا ہے، میں نے کہانی پر فوکس نہیں کیا، میں نے اپنے کریکٹرز اور ان کی جو تھنکنگ ہے اس پہ فوکس کیا ہے۔ میں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، جو ہمارا فرض، جو ہم پہ بطور فرض لاگو ہیں، جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور جو جنہیں ہم کہیں نہ کہیں بھلا بیٹھے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اس میں ریکال کریں، ہم وہ چھوٹے چھوٹے میسیجز جو ہمارا مذہب ہمیں دے چکا ہے وہ ہم ان کو ریمائنڈ کریں اور ہم ان پہ بات کریں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت پہلی قسط میں ایک بہت چھوٹا سا جسچر تھا کہ مومن سر جو ہیں وہ جب جاتے ہیں یونیورسٹی تو اس میں پی این سے کوئی چیزیں گر جاتی ہیں اور وہ اٹھا کے ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت جیسچر ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حالانکہ اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ کھڑے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن استاد آگے بڑھ کے کرے گا تو اسٹوڈنٹ کو اس سے ایک سبق ملے گا اور اسٹوڈنٹ بھی اسی رستے پہ چلے گا جو استاد کا رستہ ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ مومن اپنی بہنوں کے لیے آئس کریم لینے جاتا ہے تو وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ایک فقیر عورت کو بھی آئس کریم دیتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں جو ہم دے رہے ہیں۔ مومن تو شرم و حیا والا ہوتا ہے، یہ وہ میسیج ہے کہ انسان کو بطور مسلمان ہمیں کیسا ہونا چاہیے، شرم و حیا ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ ساری باتیں، صدقے کی اہمیت کیا ہے، پھر وہ جو قرض کی ادائیگی کے حوالے سے باتیں ہوئیں اس میں ہمیں دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہونا چاہیے۔ ان سارے یہ جو چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں، اصل میں ہمارا جو اس ڈرامے کا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ میسیجز آپ تک کنوے کیے جائیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مولانا صاحب نے بات کی بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے کہ بیٹیوں کے اللہ نے بہت حقوق رکھے ہیں، ان کی مرضی اور منشا کو سامنے رکھ کے ان کی زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک بڑا اہم ٹاپک تھا اس کا۔ اس طرح کے بہت سارے میسیجز، اس طرح کے بہت سارے ایشوز کو ہم نے اس پلے میں چھیڑا ہے، اس پہ بات کی ہے، جو آگے بھی آپ دیکھیں گے۔ اور پلے کس طرف جائے گا وہ تو یقیناً ابھی آگے دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن یہ میں آپ لوگوں کو شیورٹی دیتا ہوں کہ اس پلے کا مقصد محض ایک لو سٹوری کو دکھانا یا ایک لو سٹوری کو انجام دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد بہت بہت بڑا ہے، جو یقیناً آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ آگے جا کے سیریل کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ مذہب کی بات سننا اور مذہب کی بات کرنا لوگ پسند کرتے ہیں۔
تو دل مومن ابھی تو جناب سٹارٹ ہوا ہے، اور ابھی اس میں بہت سارا کام باقی ہے، بہت ساری کہانیوں نے ابھی رخ بدلنے ہیں، کچھ کریکٹرز نے ایڈ ہونا ہے، بہت سارے میسیجز آپ تک پہنچنے ہیں، اور بہت مزے کا کام ہونے والا ہے اس میں، بہت مزے کی چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ میں آپ بس یہ ضرور کہوں گا کہ اس ڈرامے کا مقصد محض ایک لو سٹوری دکھانا نہیں ہے۔ اس ڈرامے کا جو مقصد ہے وہ بھی جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے آپ کو چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی کہ آخر اس ڈرامے کی ضرورت کیا تھی، یا میں نے جب بھی کسی جگہ بات کی تو میں نے کیوں کہا کہ میں میرا رب وارث کے بعد کوئی اس طرح کی چیز لکھنا چاہتا تھا۔ تو آپ کو یقیناً آگے جیسے جیسے آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی اور آپ اس کو پسند کریں گے۔ تو دیکھتے رہیے جی دل مومن، ہر جمعے اور ہفتے کی رات 8 بجے جیو ٹی وی پہ، اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔